बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन, और बेशुमार दुरूद व सलाम नबी बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। किसान वर्ल्ड टीवी के स्टूडियो से चौधरी इफ्तिखार संधू आपको खुश आमदीद कहता है। प्रोग्राम है खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान। किसान भाइयों, हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारा आज का प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। नंबर 1, उशर की अदायगी, अहमियत और फजीलत। नंबर 2, आप सबके लिए एक सरप्राइज जिसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले कुछ पैगामात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहला पैगाम ये है कि आप अपने इलाका के ज़राई, पोल्ट्री, डेयरी व लाइवस्टॉक और फिशरीज के मसाइल की वीडियो स्क्रीन पर आने वाले मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हम अपने चैनल के जरिए आपकी आवाज हुक्काम बाला तक पहुंचाएंगे। दूसरा पैगाम है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ज़राई मैगजीन माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर के बारे में कि आप इसकी सालाना मेंबरशिप हासिल करके तमाम फसलों, सब्जियों और बागात से रिकॉर्ड पैदावार हासिल कर सकते हैं। माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर की सालाना मेंबरशिप हासिल करने के लिए आप स्क्रीन से मोबाइल नंबर नोट कीजिए और माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर की सालाना मेंबरशिप हासिल कीजिए। 25 फरवरी 2020 तक मेंबरशिप हासिल करने वाले किसान भाइयों के लिए हमने 28 फरवरी 2020 को एक कुरा अंदाजी का एहतमाम किया है, जिसमें बजरिया कुरा अंदाजी किसान वर्ल्ड के मेंबरान में हजारों रुपए के कीमती इनामात तकसीम किए जाएंगे, जिसके नताइज माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर के मार्च 2020 के शुमारा में शाया किए जाएंगे और किसान वर्ल्ड टीवी पर नशर भी किए जाएंगे। अगर आप माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर की मेंबरशिप हासिल करते हैं तो पहले मैगजीन के साथ इनामी कूपन भेजा जाएगा। आपसे सिर्फ माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर की सालाना मेंबरशिप फीस ली जाएगी और इनामी कूपन फ्री होगा। अगर आप अपने पोल्ट्री, डेयरी व लाइवस्टॉक और फिशरीज के कारोबार को तरक्की देना चाहते हैं तो माहनामा हेल्थ एंड एजुकेशन वर्ल्ड की सालाना मेंबरशिप भी आप हासिल कर सकते हैं और इसका तरीकाकार भी वही है जो माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर की सालाना मेंबरशिप हासिल करने का है। किसान भाइयों, अपने आज के मौजू पर आने से पहले एक और पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। गवर्नमेंट सब्सिडी कुरा अंदाजी में नाकाम किसान मायूस ना हो। बगैर कुरा अंदाजी सब्सिडी पर लेजर लैंड लेवलर हमसे हासिल करें। माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर की जानब से नए लेजर लैंड लेवलर पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। स्विट्जरलैंड से इंपोर्टेड ट्रांसमीटर के साथ 4.5 लाख रुपए वाला लेजर लैंड लेवलर सेट सिर्फ 3,40,000 रुपए में दस्तयाब है, जिसमें ट्रांसमीटर, कंट्रोल बॉक्स, रिसीवर, ऑस्ट्रेलियन डिजाइन 4 टारों वाला 8 फुट लंबा और 600 किलोग्राम वजनी क्राह, ट्रैक्टर से क्राह तक वायर, जैक, हाइड्रोलिक असेंबली, 40 घंटे बैटरी टाइमिंग, आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट, मुकम्मल वाईफाई सिस्टम। इस लेजर लैंड लेवलर सिस्टम की एक खूबी ये भी है कि ये 260 ट्रैक्टर पर भी चल सकता है। डीजल का खर्चा इंतहाई कम है और आपके ट्रैक्टर के इंजन को भी नुकसान नहीं पहुंचता। 2 साल वारंटी और 3 साल फ्री आफ्टर सेल सर्विस। ये ऑफर पाकिस्तान के तमाम किसानों के लिए है। किसान भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास इसके साथ साथ गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम में निकलने वाले तमाम ब्रांड्स के इंपोर्टेड लेजर लैंड लेवलर भी दस्तयाब हैं। लेजर लैंड लेवलर खरीदने के लिए यकीनन आपने अपनी स्क्रीन से मोबाइल नंबर नोट कर लिया होगा। तो आइए किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं कि उशर की अदायगी क्यों जरूरी है और इसकी अहमियत और फजीलत क्या है। उशर किसे कहते हैं? जमीन से नफा हासिल करने की गरज से उगाई जाने वाली पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उशर कहते हैं। जमीन की पैदावार का अमूमन 10वां हिस्सा बतौर ज़कात दिया जाता है, इसलिए इसे उशर यानी 10वां हिस्सा कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं उशर के फजाइल के बारे में। उशर की अदायगी करने वालों को इनामात आखिरत की बिशारत है, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो चीज तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वो उसके बदले मजीद देगा और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाने से उगे 7 बालियां और हर बाली में लगे 100 दाने। अल्लाह ताला इससे भी बढ़ाए जिसको बढ़ाना चाहे और अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला है।
سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب امت کے لیے کئی مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کئی فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو اور بلا نازل ہونے پر دعا و گریہ زاری سے مدد طلب کرو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر دور فرما دیا۔ اب بات کرتے ہیں عشر ادا نہ کرنے کے وبال کے بارے میں۔ عشر ادا نہ کرنے والے کے لیے قرآن پاک و احادیث مبارکہ میں سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی و مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس پیداوار پر عشر واجب ہے۔ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ، اناج اور پھل فروٹ ہوں یا سبزیاں وغیرہ، مثلا اناج اور غلہ میں گندم، جو، چاول، گنا، کپاس، جوار، دھان، باجرہ، مونگ پھلی، مکئی، سورج مکھی، رائی، سرسوں اور لوسن وغیرہ، پھلوں میں خربوزہ، آم، امرود، مالٹا، لکاٹ، سیب، چیکو، انار، ناشپاتی، جاپانی پھل، سنترا، پپیتا، تربوز، فالسا، جامن، لیچی، لیمو، خوبانی، آڑو، کھجور، آلو بخارا، گرما، انناس، انگور اور الوچا وغیرہ۔ سبزیوں میں ککڑی، ٹینڈا، کریلا، بھنڈی توری، آلو، ٹماٹر، گھیا توری، سبز مرچ، شملہ مرچ، پودینہ، کھیرا، عربی، پھول گوبھی، بند گوبھی، شلجم، گاجر، چقندر، مٹر، پیاز، لہسن، پالک، دھنیا اور مختلف قسم کے ساگ اور میتھی اور بینگن وغیرہ، ان سب کی پیداوار میں سے عشر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس شے میں سے جسے زمین سے نکالا گیا ہو اس میں سے عشر یا نصف عشر واجب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کرے ان میں عشر یعنی 10واں حصہ دینا، اور جو زمین اونٹ کے ذریعے سیراب کی جائیں ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ نصف عشر سے مراد ہے 20واں حصہ۔ کیا شہد کی پیداوار پر عشر واجب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ عشری زمین میں جو شہد پیدا ہو اس پر بھی عشر دینا پڑے گا۔ کس پیداوار پر عشر واجب نہیں؟ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود نہ ہو اس میں عشر نہیں،
جیسے ایندھن، گھاس، بید، سرکنڈا، وہ پودا جس سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، کھجور کے پتے وغیرہ۔ ان کے علاوہ ہر قسم کی ترکاریاں اور پھلوں کے بیج کہ ان کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں، بیج مقصود نہیں ہوتے، اور جو بیج دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مثلا کندر، میتھی اور کلونجی وغیرہ کے بیج، ان میں بھی عشر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو زمین کے تابع ہوں جیسے درخت، اور جو چیز درخت سے نکلے جیسے گوند، اس میں عشر واجب نہیں۔ البتہ اگر گھاس، بید وغیرہ سے زمین سے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی تو ان میں بھی عشر واجب ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عشر کے لیے کم از کم مقدار کیا ہوتی ہے۔ عشر واجب ہونے کے لیے ان کی کوئی مقدار نہیں ہے، بلکہ زمین سے غلہ، پھل اور سبزیاں کی جتنی بھی مقدار، جتنی بھی پیداوار حاصل ہو، اس پر عشر یا نصف عشر دینا واجب ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا پاگل اور نابالغ پر عشر واجب ہے؟ عشر چونکہ زمین کی پیداوار پر ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا جو بھی اس پیداوار کا مالک ہوگا وہ عشر ادا کرے گا، چاہے وہ پاگل اور نابالغ ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مقروض کسان پر عشر واجب ہے؟ مقروض کسان پر عشر معاف نہیں، اس لیے اگر قرض لے کر زمین خریدی ہو، یا کاشتکار پہلے سے مقروض ہو، یا قرض لے کر کاشتکاری کی ہو، ان سب صورتوں میں قرض دار پر بھی عشر واجب ہے۔ ایک عالم دین کا فرمانا ہے کہ زکوٰۃ کے برخلاف عشر مقروض پر بھی واجب ہوتا ہے۔ کیا شرعی فقیر پر عشر واجب ہے؟ شرعی فقیر پر بھی عشر واجب ہے، کیونکہ واجب ہونے کا سبب زمین سے حقیقتاً پیداوار کا ہونا ہے، اس میں مالک کے غنی یا فقیر ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کیا عشر ادا کرنے کے لیے سال گزرنا شرط ہے یا نہیں؟ عشر واجب ہونے کے لیے پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ سال میں ایک کھیت میں جتنی بار پیداوار ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔ مختلف زمینوں کا عشر کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو کھیت بارش، نہر، نالے کے پانی سے قیمت ادا کیے بغیر سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے۔ جس کھیت کی آبپاشی ڈول یا اپنے ٹیوبل وغیرہ سے ہو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ اگر نہر، ٹیوبل وغیرہ کا پانی خرید کر آبپاشی کی ہو، یعنی وہ پانی کسی کی ملکیت ہے، اسے خرید کر آبپاشی کی، جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ اگر وہ کھیت کچھ دنوں بارش کے پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے اور کچھ ڈول یا اپنے ٹیوبل وغیرہ سے، تو اگر اکثر بارش کے پانی سے کام لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ڈول یا اپنے ٹیوبل وغیرہ سے، تو عشر واجب ہے، ورنہ نصف عشر واجب ہے۔ کیا ٹھیکے کی زمینوں پر بھی عشر واجب ہے؟ ٹھیکے پر دی جانے والی زمین کی پیداوار پر بھی عشر دینا ہوگا۔ اس عشر کی ادائیگی کاشتکار پر واجب ہوگی، نہ کہ زمین کے مالک پر۔ خود فصل نہ بوئی تو عشر کس پر؟ اس سلسلے میں دیکھا جائے گا کہ اگر مزارع سے مراد وہ ہے جو زمین بٹائی پر لیتا ہے، یعنی پیداوار میں سے آدھا یا تیسرا حصہ وغیرہ مالک زمین کا اور بقیہ مزارع کا ہو، تو اس صورت میں دونوں پر ان کے حصہ کے مطابق عشر واجب ہوگا۔ عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر ہے، اور اگر مزارع سے مراد وہ ہے کہ جس کو مالک زمین نے زمینداری پر بھی دی، مثلا فی ایکڑ 50,000 روپیہ ہے، تو اس صورت میں عشر مزارع پر ہوگا، مالک زمین پر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشترکہ زمین کا عشر کیسے دیں؟ عشر کی ادائیگی میں زمین کا مالک ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ پیداوار کا مالک ہونا شرط ہے۔ اس لیے جو جتنی پیداوار کا مالک ہوگا وہ اس پیداوار کا عشر ادا کرے گا۔ فتاوی شامی میں ہے کہ عشر واجب ہونے کے لیے زمین کا مالک ہونا شرط نہیں، بلکہ پیداوار کا مالک ہونا شرط ہے، کیونکہ عشر پیداوار پر واجب ہوتا ہے نہ کہ زمین پر، اور زمین کا مالک ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ گھریلو پیداوار پر عشر دینا پڑے گا یا نہیں؟ گھر یا قبرستان میں جو پیداوار ہو اس میں عشر واجب نہیں ہے۔ عشر کی ادائیگی سے پہلے اخراجات الگ کرنا۔ جس پیداوار میں عشر یا نصف عشر واجب ہو اس میں کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ زراعت، ہل، بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت یا بیج، کھاد اور ادویات وغیرہ کے اخراجات نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر دیا جائے۔ اس مال گزاری کو بھی پیداوار سے الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے بھی شامل کر کے عشر کا حساب لگایا جائے گا۔ عشر کی ادائیگی کب ہو؟ جب پیداوار حاصل ہو جائے، یعنی فصل پک جائے یا پھل نکل آئے اور نفع اٹھانے کے قابل ہو جائے تو عشر واجب ہو جاتا ہے۔ فصل کاٹنے یا پھل توڑنے کے بعد حساب لگا کر عشر ادا کرنا ضروری ہے۔
کیا عشر کی پیشگی ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ اس کی چند صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کھیتی تیار ہو تو اس کا عشر پیشگی دینا جائز ہے۔ کھیتی بونے اور ظاہر ہونے کے بعد ادا کیا تو پھر بھی جائز ہے۔ اگر کھیتی بونے کے بعد اور ظاہر ہونے سے پہلے عشر ادا کیا تو جائز ہے۔ پھلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے دیا تو پیشگی دینا جائز نہیں، اور ظاہر ہونے کے بعد دیا تو جائز ہے۔ اگرچہ ذکر کی گئی بعض صورتوں میں پیشگی عشر ادا کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پیداوار حاصل ہونے کے بعد عشر ادا کیا جائے۔ پھل ظاہر ہونے اور کھیتی تیار ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کھیتی اتنی تیار ہو جائے اور پھل اتنے پک جائیں کہ ان کے خراب ہونے یا سوکھ جانے وغیرہ کا اندیشہ نہ رہے، اگرچہ توڑنے یا کاٹنے کے قابل نہ ہوئے ہوں۔ کسان بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیداوار بیچ دی تو عشر کس پر ہے؟ ایسی صورت میں عشر پیداوار بیچنے والے پر ہوگا۔ کیا عشر کی ادائیگی میں تاخیر کرنی چاہیے؟ کسان بھائیوں، عشر پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے، اس لیے جو احکام زکوٰۃ کی ادائیگی کے ہیں وہی احکام عشر کی ادائیگی کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے بغیر مجبوری کے اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گناہگار ہے اور اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں ہے۔ جو خوشی سے عشر نہ دے تو حکومت وقت جبرن یعنی زبردستی اس سے عشر لے سکتی ہے، اور اس صورت میں بھی عشر ادا ہو جائے گا مگر ثواب کا مستحق نہیں، اور خوشی سے ادا کرے تو ثواب کا مستحق ہے۔ یاد رہے کہ زبردستی عشر وصول کرنا حکومت وقت کا کام ہے، عام لوگوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں اسے عشر ادا کرنے کی ترغیب دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس دلایا جائے۔ کیا عشر سے پہلے پیداوار کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جب تک عشر ادا نہ کر دے یا پیداوار سے عشر ادا نہ کر دیا جائے اس وقت تک پیداوار میں سے کچھ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر استعمال کر لیا تو اس میں جو عشر کی مقدار بنتی ہے اتنا تاوان ادا کرنا پڑے گا، البتہ تھوڑا سا استعمال کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی عشر دینے سے پہلے فوت ہو گیا تو ایسی صورت میں اگر پیداوار موجود ہو تو اس پیداوار میں سے عشر ادا کر دیا جائے۔ کیا عشر میں رقم دینا ٹھیک ہے؟ موجودہ فصل میں سے جس قدر غلہ یا پھل ہوں ان کا پورا حصہ یعنی کہ عشر علیحدہ کرے یا اس کی پوری قیمت بطور عشر دے، دونوں طرح جائز ہے۔ اگر طویل عرصے سے عشر ادا نہ کیا ہو تو عشر کی عدم ادائیگی پر توبہ کرے اور سابقہ سالوں کے عشر کا حساب لگا کر بقدر استطاعت ادا کرتا رہے۔ زراعت پر قادر ہونے کے باوجود فصل ہی کاشت نہیں کی ہو تو پیداوار نہ ہونے کی بنا پر اس پر عشر کی ادائیگی واجب نہیں، کیونکہ عشر زمین پر نہیں اس کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے۔ کیا فصل ضائع ہونے کی صورت میں عشر دینا ہوگا؟ کھیت بویا مگر پیداوار ضائع ہوگی، مثلا کھیتی سیلاب میں ڈوب گئی یا جل گئی یا سردی اور لو سے جاتی رہی تو ان سب صورتوں میں عشر ساقط ہے، یعنی عشر نہیں دیا جائے گا۔ اگر ساری فصل ضائع نہیں ہوئی اور کچھ فصل باقی ہے تو اس باقی فصل کا عشر دینا ہوگا، اور اگر فصل آپ کے جانور کھا گئے تو عشر ساقط نہیں، یعنی عشر دینا پڑے گا بشرطے کہ وہ جانور آپ کے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشر کس کو دیا جائے؟ عشر چونکہ کھیت کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے، اس لیے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ کسان بھائیوں، یہ مشاہدے، تجربات اور سچی بات ہے کہ جو کسان بھائی اپنی فصلوں کا عشر ادا کرتے ہیں ان کی فصلیں ناگہانی آفات سے محفوظ رہتی ہیں۔ مجھے کئی کسان بھائیوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کبھی کوئی ناگہانی آفت آئی، مثلا ژالہ باری ہوئی تو پورے گاؤں میں سے صرف اس کسان کی فصل محفوظ رہی جو باقاعدگی سے عشر ادا کرتا تھا۔ کبھی طوفانی بارشیں ہوئیں تو اس کسان بھائی کی فصل محفوظ رہی جو عشر ادا کرتا تھا۔ کبھی کسی کسان بھائی کی فصل کو آگ لگی تو قریبی کئی کسانوں کی فصلیں بھی آگ سے جل کر جھلس گئیں، لیکن اس کسان بھائی کی فصل محفوظ رہی جو عشر ادا کرتا تھا۔ میرے کسان بھائیوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ ناگہانی آفات سے اپنی فصلوں کو عشر کی ادائیگی کر کے محفوظ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو فارمرز اپنی گائے، بھینس اور بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو کبھی اپنے کاروبار میں نقصان نہیں ہوا، اور ان کے جانور بھی ناگہانی آفات اور موت سے محفوظ رہتے ہیں۔
ہمارا کام آپ تک مفید معلومات پہنچانا تھا، ان پر عمل درآمد کرنا آپ کا اختیار ہے۔ کسان بھائیوں، ابھی آپ نے عشر کی ادائیگی، اہمیت اور فضیلت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب آپ کی خدمت میں پیش ہے آج کا سرپرائز۔ چند دن پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ کے سامنے، جہاں بھی یہ جو کماد کا اپنا کماد نکالنے کے بعد جو اس کا اپنا زمین تھی جو کھوری پڑی ہوئی تھی اس میں آگ لگائی جا رہی تھی، اور آج یہاں پہ آپ کو دکھانے لگے کہ یہ دیکھیں کتنا بہترین انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ جو گنے کی کھوری ہے، اس کے یہ بنڈلز بنا لیے انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنڈلز بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو بنڈلز ہیں یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو جائیں گے، جو گلف کنٹریز ہیں یا جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی ایکسپورٹ ہو جائیں گے، اور یہ قیمتی زر مبادلہ ہے پاکستان کے لیے۔ بجائے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم یوں اپنے ہاتھوں سے آگ لگائیں۔ یہ دیکھیں، یہ بہترین مینجمنٹ ہے، جس بندے نے بھی یہ کیا ہے بہت بہترین ہے، اور میں اس کو سیلیوٹ کرنا چاہوں گا اگر وہ مجھے مل جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری کھوری اس نے یوں مینیج کر لی ہے، تو بجائے یہ کہ اب اس کو آگ لگائیں، اس طرح جو ہے نا اس کو استعمال کریں، تو بہترین استعمال ہے یہ کھوری کا، زبردست۔ کسان بھائیوں، ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ خوبصورت اور معلوماتی پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا ایٹلس ہونڈا، بائر پاکستان، سنجنٹا، ICI پاکستان، فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ، پاکستان سٹیٹ آئل، تارا گروپ پاکستان، فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ، کوٹیوا ایگری سائنس، فارم ڈائنامکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ، KB بزنس سروسز، عمر ایگریکلچرل انڈسٹریز، پائنیئر ایگرو، لارل سیڈز پرائیویٹ لمیٹڈ اور کوہ نور انٹرنیشنل۔ اجازت لینے سے پہلے میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل کسان ورڈ TV سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس باکس میں جن موضوعات پر آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہماری ضرور رہنمائی کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان، پیارے پاکستان۔